नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये एक वीडियो है शिया आलिम साकिब हुसैन और मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की एक वीडियो भरी, जो कि तकरीबन 5 घंटे से भी ज़्यादा है। और उसका टॉपिक जो वो है तौहीद और शिरक। तौहीद और शिरक के हिसाब से इन दोनों उलमा की है और लाइव है वो 5 घंटे से ज़्यादा है। शिया आलिम साकिब हुसैन और दूसरा मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। तो उन्होंने अपने उस वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो करीबी बंदे हैं, साले बंदे हैं, नबी और वली और अली पाँच तन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो है ना, वो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकते हैं। यानी कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर यह साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला के सालीन जो बंदे हैं, नेक बंदे जो हैं, नबी और वली, तो उनका वसीला लेना जो है वो सही है और ये शिरक नहीं है। ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। तो ये वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इनको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिशी समझ रहे हैं। ये 5 मिनट के बाद उसमें वो कहते हैं कि वो जो है ना, ज़ात मुक़द्दसा से बरकत तलब करना और उन्हीं अपने अपने माबूद के दरमियान में वसीला करार देना और उनकी मज़ारों पर अल्लाह ताला की इबादत बजा लाना जायज़ है। ये हमारे सिफारिशी हैं और सिफारिश जायज़ है, ये शिरक नहीं है। तो आज हम उस जो है ना, उनकी इस वीडियो का रिप्लाई दे रहे हैं और ये साबित करेंगे कि नहीं, कुरान मजीद इसको जो है ना वो शिरक कह रहा है, कि ये जायज़ ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कुरान मजीद के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरैशी थे, काफर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के जो मुशरिकीन थे, पहले ये हम देखते हैं कि उनका अकीदा क्या था। फिर ये आगे हमें समझने में भी मदद मिलेगी कि आज जो हम कुछ करते हैं, आज जो मुसलमान हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे दरमियान में और मक्के के मुशरिकीन के दरमियान में कौन सा फ़र्क है। यहाँ ऐसा तो नहीं कि हमारा भी अकीदा वही है जो मक्के के मुशरिकीन का अकीदा था। तो मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा कुरान मजीद के आयत से, और आप फिर उसमें देखें कि जो है वो कुरान मजीद क्या कहता है। पहले तो ये है कुरान मजीद के आयत के अंदर सूरत लुक़मान आयत नंबर 25 में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन मक्के के मुशरिकीन से सवाल करें कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक किसने की है, तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने की है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह कुल अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। सूरत लुक़मान आयत नंबर 25। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला कौन है, तो उन्होंने कहा लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो वो अलबत कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला है जो ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला। आजकल हम भी जो हमारा अक़ीदा है वही उनका अक़ीदा था, मक्के के मुशरिकीन का। हम भी यही कहते हैं कि ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, और मक्के के मुशरिकीन भी यही कहते थे कि ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, बुत वगैरह नहीं है। फिर आप देखें आगे, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान को तो चलो अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है। व सखर शम्स वल कमर, सूरज और चाँद को मुसख्खर किसने किया है। लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये जवाब दे देंगे कि ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किया है। कुल फ़अन्ना युफ़कून,
یہ صورت عنکبوت ہے اور آیت نمبر 61 ہے، آیت نمبر 61 61 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ زمین آسمان اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ صورت عنکبوت آیت نمبر 61۔ اور اس کے بعد وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ پھر ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماءً، کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، کھیت اشو ہو جاتے ہیں، غیر آباد زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، پہاڑوں پر رونق آ جاتی ہے، سبزہ اگا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے، 63 ہے۔ یعنی کہ وہ یہی جو ہمارا عقیدہ ہے، مکے کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، بت نہیں ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، غیر آباد کو زمین کو آباد کرنے والا پانی کے ذریعے سے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہی جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ان کا بھی عقیدہ وہی تھا۔ یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ خزانے ہیں اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ یہ کس کے ہیں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو جلد یہ جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر آپ ان کو کہیں کہ پھر بھی تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، اتنی تو بات آپ مانتے ہیں، پھر آگے کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ پھر آپ ان سے دوسرا سوال کریں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، 7 آسمانوں کا بنانے والا رب کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ جلد جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان کو کہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اتنا ماننے کے باوجود بھی۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پھر آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ ملکوت کل شین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں، کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ جواب دیں گے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، ہمارے بت وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں خالق مالک۔ پھر سوال کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے، یہ سورۃ یونس اور آیت نمبر 31 ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ہماری آنکھیں اور ہمارے کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردوں میں سے زندہ کون کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہوں کو مارتا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ تدبیر کائنات کے اندر تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ جلد جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان کو کہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 31 ہے۔ تو میرے بھائیوں، بالکل جو ہے نا ہمارے جو خیالات ہیں آج، ان کے اس حد تک کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں اس حد تک تو کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر سوچنا چاہیے کہ وہ پھر مشرک کیوں بنے جب وہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے میں مدد آئے گی کہ وہ کیا کہتے تھے، کیوں وہ جو ہے نا انہوں نے اس حد تک وہ اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کریں، اور پھر بھی ان کو یہی کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، اور یعنی کہ پھر بھی وہ مشرک ہی رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ مکے کے مشرک اپنے بتوں کو
یا جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ سورۃ زمر ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جنہوں نے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، کارساز بنا رکھا ہے، مددگار سمجھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں مکہ کے مشرک ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ کہ مالک، خالق، رزاق، کائنات کا پیدا کرنے والا، ہمارے آنکھیں، زمین کو زندہ کرنے والا، مارنے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لیکن جن کو ہم یہ پکارتے ہیں مددگار، جن کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ ہم گناہگار ہیں، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنے گا، لیکن جب ہم ان کو وسیلہ بنائیں گے، ذریعہ بنائیں گے ان بزرگوں کو، تو پھر یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ آیت سورۃ زمر کی ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ یونس آیت نمبر 18، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ان کا نفع نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہاں ان والا عقیدہ، مکے کے مشرکین کا عقیدہ اور ہمارے آج کل کو جو مسلمان ہیں ان کے عقیدے میں فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی ہو جاتا ہے کہ خالق، مالک، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پنجتن پاک ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء ہیں، اور بزرگ جو اولیاء ہیں، یہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا سفارشی ہیں اور وسیلہ ہیں، اور وسیلے کے طور پر ہم ان کو پکارتے ہیں۔ لہذا یہاں آ کر ہمارے درمیان میں اور مکے کے مشرکین کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں ان کو مددگار ڈائریکٹ ہو کر پکارتے تھے، لیکن ہم تو اللہ اعلان کرتے ہیں کہ یا غوث مدد، یا علی مدد، یا پھر کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں بہال حق تے بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی تے پار لگا دے ساڑی کشتی، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ بھی ہم پکار لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، فضل ہمدرد صاحب نے وہاں پر، یہ مولوی صاحب نے، ثاقب حسین صاحب نے جب تقریر کی اس نے اپنی ویڈیو کے اندر، تو فضل ہمدرد صاحب نے آخر میں 57-58 منٹ کے بعد پھر وہ تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی تائید کر دی، تصدیق کر دی کہ جو کچھ ثاقب حسین نے کہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اور غلط نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم مکے کے مشرکین کی طرف ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بت تھے نا، یہ ضروری نہیں کہ مکے کے مشرکین، قرآن مجید سے آیتیں ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکے کے مشرکین کچھ تو بتوں کو پکارتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بتوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ نبیوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو اور فرشتوں کو، ملائکوں کو پکارتے تھے، جیسے عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور فرشتوں کو پکارتے تھے۔ یہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 56 اور 57۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں کہ پکارو آپ ان کو جن کے بارے میں تمہاری دعویٰ ہے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ تمہارے میں سے تکلیف کو دور کریں، ولا تحویلا، اور جو تکلیف تمہارے طرف آ رہی ہے وہ کسی اور کی طرف موڑ دیں۔ نہ دور کرنے کی یہ طاقت ہے اللہ نے ان کو دی، اور نہ ان کو موڑنے کی طاقت دی ہے۔ اولئک الذین، یہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو،
یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، رب تک پہنچنے کے لیے یہ خود وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کس طرح سے ہم قریب ہو جائیں، ہم میں سے کون ہے جو قریب ہو۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ بت امید نہیں رکھتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کافر بھی امید اللہ میں نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سے تو امید رکھنے والا وہ تو مومن تھے، نیک تھے۔ یخافون عذابہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ صالحین نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ جو رب کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ تو صالحین کی نشانی ہے نا، نیک لوگوں کے، انبیاء اور ولیوں کی اولیاء کی نشانی ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ تفسیر ہے کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب کی، اور ترجمہ کیا ہے سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے۔ تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں وہ جو لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے تھے، مکے کے مشرک کون تھے اللہ کے علاوہ جن کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے اور پکارتے تھے مدد کے لیے، کہتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ۔ یہ اہل سنت میں بریلوی فرقے کے بانی ہیں احمد رضا خان صاحب۔ حاشیہ جو ہے نا بنانے والا اس قرآن مجید کے اوپر، کنز الایمان کے اوپر خزائن العرفان کے نام سے مراد آبادی صاحب ہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ جن کو پکارتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عزیر علیہ السلام اور فرشتے تھے۔ اس طرح سے یہ تفسیر صافی ہے، یہ تفسیر ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہتا ہے ہؤلاء آلہۃ یبتغون الی اللہ القربۃ بالطاعۃ ایہم اقرب، اور یہ وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے کہتے تھے، اور اوپر جو آیت نمبر 56 کا کیا ہوا ہے قل ادعوا الذین زعمتم، کہتا انہا آلہۃ من دونی، یہ ان کے الہ تھے اللہ کے علاوہ۔ کون کون سے تھے؟ کل ملائکت، جیسے فرشتے ہیں، والمسیح، جیسے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، والعزیر، اور جیسے عزیر علیہ السلام ہے۔ بالکل وہی بات جو احمد رضا خان صاحب نے لکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے۔ تو یہاں پر بھی وہ بالکل ہی لکھتا ہے کہ کل ملائکت، جیسے فرشتے ہیں، والمسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ عزیر اور عزیر علیہ السلام، ان کو وہ پکارتے تھے مکے کے مشرکین۔ مجھے بتائیں، تو یہ تو پھر بھی پیغمبروں کو پکارتے تھے، ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے صلحاء کو وسیلہ وغیرہ بنا کر ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد کا مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، حالانکہ اس میں وسیلہ بھی نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ہم تو ڈائریکٹ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، کوئی وسیلہ وغیرہ نہیں ہوتا اس میں۔ یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں، یا اس طرح سے اور بزرگوں کو یا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، ڈائریکٹ پکار رہے ہیں۔ تو یہ بالکل کھلا شرک ہے۔ اور وسیلے والی بات جو ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ یونس کے اندر وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو کیا کہتا ہے، کیا فتویٰ دے رہا ہے؟ وسیلے اور شفاعت اور سفارش والے عقیدے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ سفارشی تو وہ آ کر حقیقت بیان کر دیتا ہے نا، کہ بھائی فلانا بندہ غریب ہے یا مجرم نہیں ہے، اس کے اوپر جھوٹا کیس داخل کر دیا گیا ہے، تو سفارشی جا کر اصل حقائق سے آگاہ کرتا ہے اس کو۔ سفارشی، اس لیے ہم سفارشی کو کے پاس جاتے ہیں کہ حقیقت اس طرح سے ہے، وہ حقیقت بتا دیتا ہے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سفارشی آ کر اس کی سفارش کریں گے، اس کو حقیقت کا پتہ بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے
و تعالی اور بلند ہے اما یشرکون ان کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارشی عقیدے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارش کر کے کوئی بتائے کہ حقیقت حال صورت حال اس طرح سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقیدہ شرک میں آ جاتا ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، یہ جائز نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کہتا ہے یہ شرک ہے۔ یہ آیت فتویٰ دے رہی ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 18 لفظ موجود ہے کہ سبحان اللہ اما یشرکون، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں ثابت ہوا کہ وسیلہ اور شفاعت کا عقیدہ شرک ہے۔ اب یہ تو قرآن مجید کی فتویٰ ہے، اب ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ دھوکہ دیا ہے انہوں نے لفظ کے اندر کہ مکے کے مشرک وہ شرک اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بزرگان دین کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ لفظ ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ زمر میں بھی ہے اور سورۃ یونس میں بھی ہے، وہاں لفظ عبادت کا موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لفظ وہاں پر عبادت کے لفظ کے اوپر جو زور دیا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ شرک ہوا۔ اور چونکہ ہم اولیاء اللہ کی، علی رضی اللہ عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لہذا وہ عبادت کرتے تھے، ہم عبادت نہیں کرتے، لہذا ہم صحیح ہیں اور وہ مشرک ٹھہرے۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ عبادت سے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نے واضح نہیں کیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ اگر مکے کے مشرکین جو عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت میں کیا کرتے تھے؟ اگر وہ یہ بتاتے تھے نا کہ مکے کے مشرکین عبادت میں کون سے کام کرتے تھے، کون سے کام ہیں جو عبادت کے اندر داخل ہیں، یہاں آ کر بالکل وہ کلیئر ہو جاتی بات، لیکن اس کو انہوں نے چھپا لیا کہ عبادت کون سے کام ہیں جو عبادت میں آ جاتے ہیں۔ عبادت کے اندر جو ہے نا یہ کام، میرے بھائیوں، ایک تو یہ پکار جو ہے نا، پکارنا، یہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ ہم کسی کو غیبی پکار جو ہے، ایک کو بندہ موجود ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہوگی، یہ تحت الاسباب کے طور پر ہے۔ ٹیلی فون پر ہم کسی کو پکاریں یا ویسے جو موجود ہو، حاضر ہو، یا کسی وسیلے کے ذریعے سے، آلے کے ذریعے سے کسی کو پکاریں، کوئی آلہ، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہم کسی کو پکاریں اور یہ سمجھیں کہ وہ سن رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن بغیر اسباب کے، بغیر وسیلے، بغیر ذریعے، بغیر آلے کے ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ امریکہ میں یا فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے اور وہ ہمارے مسئلہ حل کرتا ہے، ہمیں نقصان دے سکتا ہے، یہاں یہ شرک ہوگا۔ غیبی پکار جو ہے یہ شرک ہو جائے گی، اور غیبی پکار بھی اس وقت جب نہ کوئی ایکوپمنٹ ہو، نہ انسٹرومنٹ ہو، نہ کوئی سبب ہو، نہ کوئی آلہ ہو جس سے ہم مدد لے رہے ہوں۔ یہ عقیدہ ہم رکھیں کہ بغیر اسباب کے، بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے، غیب کے اندر فلانا بندہ سنے گا بھی اور ہماری مدد بھی کرے گا، پھر یہ پکار شرک ہو جائے گی۔ اور ایسی پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے، اور مکے کے مشرکین ایسی ہی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے بغیر اسباب کے، مرے ہوئے لوگوں کو، بتوں کو پکارتے تھے، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگوں کو وہ پکارتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، تفسیر سورۃ نوح، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورۃ نوح میں ہے، ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، قرآن مجید میں ہے کہ وہ قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، امیر لوگ کہنے لگے غریبوں سے، پجاریوں سے، ان کے جو بڑے تھے وہ ان کے اپنے ماتحت والوں کو، چھوٹوں کو کہتے تھے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان پانچ کو نہیں چھوڑنا، یہ 5 تن ہم نے بھی بنائے ہیں، تو ان کے یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 تن بنائے تھے، ود، سوا،
यगूस यऊक और नसर। अब देखते हैं ये सही बुखारी इस बारे में क्या कहती है कि यगूस यऊक और नसर ये कौन से लोग थे। कहता है कि वद कलब कबीले वालों का बुत था दोमतल जुंदल में, और सवा हुजैल कबीले का था, और यगूस मुराद कबीले वालों का बुत था। फिर बनी गतीफ का हो या जोफ में जो शरसबा के पास है, और यऊक हमदान कबीले का बुत था जो ज़िलक़ला बादशाह के औलाद में से थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इब्न अब्बास से तफसीर है। इब्न अब्बास कहते हैं, कहता है कि ये सारे के सारे अस्मा और रिजालुन सालिहीन मिन कौम नूहिन, ये साले लोग थे सब के सब, उनके ये नाम थे, और ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से थे। तो शैतान ने उनकी कौम वालों के दिल में ये डाला कि जिन मकामों में ये लोग बैठा करते थे वहाँ उनके नाम के बुत बना कर खड़े कर दो ताकि उनके यादगार रहें। उन्होंने ऐसा ही किया, सिर्फ यादगार के लिए बुत रखे, यादगार के तौर पर बनाए, उनको पूजते न थे। जब ये यादगार बनाने वाले गुजर गए और बाद वालों को ये शऊर न रहा कि इन बुतों के सिर्फ यादगार के लिए बनाया गया था, तो लगे उनको फिर पूजने, फिर वो उनके इबादत वगैरह करने लगे उनको अल्लाह ताला के अलावा। ये भी मालूम हुआ कि वो भी सालिहीन लोगों के बुत बनाए जाते थे, गुनाहगारों को नहीं बनाए जाते थे। ये सही बुखारी की तफसीर है, सूरत नूह की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। तो ये दुआ जो है ये दुआ को कैसे हम समझें कि दुआ इबादत है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कुरान मजीद की आयत है भाई मेरे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, सूरत मोमिन है। सूरत मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो लोग जो तकब्बुर करते हैं हमारी इबादत से, यानी दुआ मुझसे नहीं मांगते, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून, वो लोग जो तकब्बुर करते हैं अन इबादती, हमारी इबादत से, यानी मुझे नहीं पुकारते। यहाँ पर पुकार को इबादत कहा गया है। पुकार अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो, जो मुझे नहीं पुकारते यानी मेरी इबादत नहीं करते, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर दुआ को इबादत कहा गया। इस तरह से वो मक्के के मुशरिक कौन सी इबादतें करते थे, कौन से फ़ैल थे जिनको अल्लाह ताला ने इबादत कहा? यकीनन नज़र न्याज करना, चढ़ावे चढ़ाना, उनके बुतों के ऊपर चादरें चढ़ाना, नज़र न्याज करना, एतकाफ़ करना, इर्द गिर्द तवाफ़ करना, उनका वहाँ मुजावर बन के बैठे रहना, ये काम करते थे वो मक्के के मुशरिक अपने बुतों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, अल्लाह ताला के सालीन बंदों के लिए। वहाँ पर वो क्या करते थे, उनको राज़ी करने के लिए ये करते थे वो कि नज़र न्याज करते थे। हम भी नज़र न्याज करते हैं। वो चादरें चढ़ाते थे, कपड़े शपड़े वगैरह उनके ऊपर चढ़ाते थे, फूल वगैरह छिड़कते थे, हम भी वही करते हैं। कोई जो है ना खुशबू वगैरह छिड़कते थे, हम भी वही करते हैं उनके ऊपर ताकि ये राज़ी हो जाए हमसे। इनको राज़ी करने के लिए ये सारे काम जो वो करते थे वो आज हम भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये सिफारिशी हमारे, हम भी ये कहते हैं सिफारिशी हमारे अल्लाह तबारक व तआला के। हम कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह के करीब कर देंगे। वो भी ये कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला के यहाँ करीब कर देंगे। यही अकीदा था उनका भी हमारा। वो इबादत कौन सी करते थे कि चढ़ावे चढ़ाते थे, नज़र न्याज करते थे, खुशबू छिड़कते थे, अगरबत्तियाँ वगैरह उनके ऊपर जलाते थे या दिए वगैरह रोशन करते थे। हम भी बल्ब वगैरह दूसरी चीज़ें वहाँ करते हैं उनके पास जाकर, और मुजावर बन के बैठे रहते हैं, उनके करामतें बयान करते हैं। वो भी यही बैठ के उनके करामतें वगैरह बयान करते थे। तो ये इबादती काम यही हैं। तो वो जो ये काम करे और भले उनको इबादत ना करे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक ये इबादत ही है।
اور یہ دعا ان کو جو پکارتے تھے کہ اٹھو ہمارے لیے مدد کرو، غیبی دعا، تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں عبادت کہا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ چیز جو انہوں نے کہی نا بالکل غلط ہے۔ آخر میں تھوڑا آپ سوچیں میرے بھائیوں، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، پنجتن کے وسیلے سے میری دعا پھٹافٹ قبول کر دے گا، اگر وسیلہ نہیں دوں گا تو دعا میری قبول نہیں ہوگی، دعا قبول اللہ سے ڈائریکٹ مانگوں گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، وسیلہ مانگوں گا، وسیلے سے مانگوں گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ پہلے تو بتائیں کہ ایسے انسان کے اوپر احسان کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا یا وسیلے والے کا احسان ہوگا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ہے اور وسیلے والے کا بھی احسان ہے تو پھر زیادہ احسان کس کا ہوگا؟ میرا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو پھٹافٹ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، سیدھی ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، پنجتن کے صدقے وسیلے سے دعا مانگتے پھٹافٹ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اوپر احسان کس کا ہوا؟ صاف ظاہر وسیلے والے کا، پنجتن کا اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں سن رہا تھا نا، ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ جب وسیلہ دیا بزرگ کا تو اس وقت پھٹافٹ کام ہو گیا۔ تو گویا کہ ذہن لوگوں کے اندر اس طرح بنے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتا، یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ پنجتن کے وسیلے اور صدقے کیا ہے، صدقے آل محمد کے صدقے، پنجتن کے صدقے ہوا ہے۔ اس لیے اس آدمی کا زیادہ رجحان اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر وہ کوشش کرے گا میں خدمت کروں تاکہ وسیلے والے مجھ سے راضی رہیں۔ اب اس کا مائنڈ کس طرف تبدیل ہو جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ جو میرے وسیلے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میں زیادہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وسیلوں کی وہ خدمت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے گیت گائے گا اور ان کی تعریفیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے زیادہ۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں پورا محرم اہل تشیعت کے ہاں جائیں یا بریلوی حضرات کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کو کم ملے گی، اور بزرگانوں یہ وسیلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے آپ کو تعریفیں زیادہ ملیں گی، وہ ان کی تعریف زیادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کم کریں گے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ اس لیے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کی خیراتیں بہت کم ہیں، لیکن امام حسین کے نذر و نیاز آپ دیکھیں گے زیادہ ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، لیکن میلاد کا مہینہ آ جائے گا ربیع الاول میں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بہت زیادہ آپ دیکھیں گے۔ اس طرح سے محرم آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ نذر و نیاز امام حسین کے نام پر آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اور وہ بھی اسی طرح کے وہ لوگ تھے کہ وہ نذر و نیاز کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور ان کے بتوں کے اوپر چادریں چڑھاتے تھے، ہار ان کو پہناتے تھے تاکہ یہ کسی طرح سے یہ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان بزرگوں کی طرف زیادہ جائے گا، آپ ان کی زیادہ آپ احسان مند رہیں گے۔ اور یہ شرک کفر نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ کسی اور کو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان مند سمجھیں۔ دوسری بات خرابی اس میں یہ آ جائے گی وسیلے سے، ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت سنے گا کہ میں نیک اعمال کروں، نیک عمل کروں گا، اچھے اعمال کروں گا، گناہ سے توبہ کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک آدمی کا ذہن اور مائنڈ اس طرح کا ہے۔ جب آدمی کا ذہن اس طرح کا ہوگا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اگر نہیں سنتا، وہ ناراض ہے مجھ سے، تو مجھے اچھے اعمال کرنے چاہیے، تو وہ کوشش کر کے نیک اعمال کی طرف جائے گا اور گناہوں کو چھوڑتا ہوا جائے گا۔ اور یہی مطلوب ہے قرآن مجید میں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، تو وہ عمل صالح کی طرف جائے گا۔ اب آپ دوسرے بندے کی طرف آئیں۔ دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہاں کسی کا وسیلہ اور ذریعہ، کسی بزرگ کا وسیلہ
अल्लाह ताला को दूंगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा। तो वो फिर वसीलों की तरफ चला जाएगा, बुज़ुर्गों की तरफ जाएगा। वो अल्लाह ताला के जो नेक और सालेह बंदे हैं उनकी ज़्यादा खिदमत करेगा, अमाल सालेह की तरफ उसकी तवज्जो कम से कम रहेगी। और यही कुछ हो रहा है आज, क्योंकि लोग समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है, आखिरत में भी हमारे जो अल्लाह के यहाँ सिफारिशी और शफाअत करने वाले हैं वो शफाअत से छुड़वाएंगे। तो वो फिर नेक अमाल की तरफ उनकी तवज्जो कम है, वो कम से कम, इसलिए गुनाहगारी और गुनाह बढ़ गए हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। ये मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी हम दामन हमने उनकी पकड़ी है और हमने उनकी मुरीदी को पकड़ा हुआ है, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला से शफाअत करके सिफारिश करके छुड़वाएंगे। तो फिर आदमियों के ऊपर डर अल्लाह ताला का ख़त्म हो गया, वो आमाल सालेह की तरफ नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि उस तरफ जाएं, बुज़ुर्गों की तरफ, ताकि हर वक्त जब भी कोई मुसीबत मुझे आ जाए तो इनके थ्रू मैं अल्लाह तबारक व तआला से मसला हल करवाऊँगा। वो बुज़ुर्गों की तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन जिसका ये है कि बुज़ुर्गों की तरफ नहीं जाना मुझे, ये गलत है अकीदा, ये तो मक्के के मुशरिकीन का अकीदा था, तो वो अमाल सालेह की तरफ जाएगा। तो आप देखें कि इसलिए वसीले मानने वाले लोग ज़्यादा करप्ट हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि चादर ले जाऊँगा फलाने बुज़ुर्ग के पास, चादर चढ़वाऊँगा और इमाम हुसैन के नाम पर जो है वो नज़र न्याज दूँगा, इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे तकसीम करूँगा, तो अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलाद कर दूँगा, चावल पकाऊँगा, बुज़ुर्गों के नाम पर मुख्तलिफ बास और उनके जो है ना कब्रों पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से मिन्नत करूँगा, उनके थ्रू अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। ऐसे लोग अमल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। यही वजह है, अगर ये शिरक न होता और सही होता, इसमें आपने देखी कि इंसान अमल से दूर हो जाएगा, बद आमाले आ जाएंगे, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाएगा और ये डाइवर्ट हो जाएगा गुनाहों की तरफ। वसीले वाला मामला गुनाहों की तरफ डाइवर्ट कर देता है बंदे को, क्योंकि वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी मेरे भाइयों, जिस बंदे को पता हो कि मेरा भाई एक ब्रिगेडियर है, छुड़वाने वाले बैठे हैं, और एक सेक्रेटरी है और एक जर्नल है और एक जो है ना कमिश्नर है, और उसको यह अकीदा हो कि मेरे पास पैसा भी बहुत है, मैं पैसा देकर अपने आप को छुड़वा लूँगा, या छुड़वाने वाले मेरे पास बहुत हैं, दोस्त अहबाब यार हैं, MPA MNAs वगैरह जो हैं वो मुझे छुड़वा लेंगे अगर दुनिया के कवानीन में मैं फंस गया, तो वो आदमी अच्छे अमाल नहीं करेगा। क्यों? चोर और डाकू को जब तक ये मालूम हो कि छुड़वाने वाले बैठे हुए हैं तो वो चोरी और बदमाशी को नहीं छोड़ेगा। छुड़वाने वाले जो बैठे हुए हैं, यही अकीदा है कि अल्लाह तबारक तआला पकड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 जन पाक, 14 मासूम और बुज़ुर्ग, कलंदर भिटाई और अली हजवेरी साहब लाहौर वाले, इमाम बरी, ये सारे के सारे मुझे छुड़वाएंगे अल्लाह तबारक तआला से। ये अल्लाह ताला के MPA और MNAs हैं, ये मुझे छुड़वाएंगे अल्लाह ताला के अज़ाब से। तो फिर वो बंदा चोर को जब ये यकीन हो कि छुड़वाने वाले बैठे तो चोरी को वो कैसे छोड़ेगा। तो इसलिए हम गुनाहगारी के अंदर जा रहे हैं और गुनाहगार ज़्यादा बनते जा रहे हैं लोग, अमाल साले की तरफ तवज्जो हमारी ख़त्म हो गई। यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक भी दुआ वसीले वाली नहीं सिखाई। कितनी दुआएं हैं कुरान मजीद में, आप देखें, एक भी दुआ है जिसमें वसीले से दुआ हो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। आप देखें बहुत सारी दुआएं कुरान मजीद में आप पढ़ें, एक भी कुरान मजीद में दुआ में वसीले वाली दुआ कि अल्लाह फलाने के वसीले तो फ़ेल फलां के मुझे बख्श दे, एक भी आयत नहीं। अगर ये जायज़ होता तो अल्लाह सिखाता, जब अल्लाह ताला ने नहीं सिखाई, कुरान मजीद में नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कुरान मजीद से हटकर हम जो दुआओं का नया तरीका हमने बनाया ये गलत है। और ये कुरान मजीद की सूरत यूनुस की आयत नंबर 18 में अल्लाह तआला फरमाता है, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है और बुलंद है उस शिरक से जो ये करते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शफाअत वाले अकीदे को गैबी शफाअत,
اس عقیدے کو شرک کہا ہے۔ ہاں ظاہری عقیدہ ہو، ظاہری شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، وہ شرک نہیں ہے۔ آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، دنیا میں بھی کوئی ظاہری ہماری شفاعت کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن غیبی شفاعت کا عقیدہ رکھ کر اس کو پکارنا اور ان پکارنے والے وسیلے کے لیے ان کی عبادت کے کام سر انجام دینا، نظر نیاز کرنا، ان کو پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا کام ہو جائے گا، یہ مشرکین مکہ سے مشابہت بھی ہے۔ اور یہ عقیدہ غیبی جو ہے جن کو ہم پکارتے ہیں اور توسل وسیلہ جو ہم کرتے ہیں، یہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ تو اس کے بعد ان لوگوں نے 5 گھنٹے کے اندر کئی دلائل بھی دیے ہیں کہ وسیلہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کلپ بہت بڑی ہو جائے گی اگر اس پر بھی میں بولوں۔ یہ انشاءاللہ یہ قسط نمبر 1 ہے یا پارٹ 1 ہے اس سیشن کا۔ تو دوسری مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ جو میری ویڈیو آ جائے گی آپ کے پاس، تو اس میں انشاءاللہ وہ جو انہوں نے دلائل دیے ہیں ان دلائل کا انشاءاللہ توڑ قرآن حدیث سے میں وہ پیش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر